अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कुरान का जो सिलसिला है, अल्लाह का शुक्र है, हम आज जो है 25वें पारा जो है हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक रुकू जो है हमारा रह गया था 24वें पारे का, इंशाल्लाह उसे देखते हुए हम पूरा करते हैं। और सबसे पहले हम तिलावत कर लेते हैं और फिर हम आगे सिलसिला जारी करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उकाशा से कहूंगी कि वो तिलावत कर लें और फिर इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। जी। फुत्तिलत आयत नंबर 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा युक़ालु लक इल्ला मा क़द क़ील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक। ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मैं भी एक दर्स सुन रही थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि देखिए, अल्लाह ताला ने जो हमें जितनी भी नेमतें दी हैं वो तमाम आखिरत में जो नेमत मिली थी उनसे बहुत कमतर हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, जो आखिरत में नेमतें मिलेगी अगर उनसे हम किसी को मतलब मिला सकते हैं, उसके यानी कि उसके जैसी हैं, तो वो दो नेमत कहा उन्होंने कहा ईमान और इल्म। ईमान और इल्म जो है वो जो नेमत है वो उसी के बराबर है जैसे आखिरत में हमें नेमत मिलेगी। क्योंकि अगर ईमान नहीं है तो आखिरत ही नहीं है इंसान की। आखिरत जो है उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला, कोई हिस्सा नहीं होगा उसका आखिरत में। और अगर ईमान तो मिल जाए तो इसी तरह से रोशनी में तो वो आ गया, लेकिन इल्म ना हो उसका कि आगे मुझे क्या करना है, तो फिर इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाता है, गुनाहों में मुलविस हो जाता है। कहीं कबीरा गुनाह कर रहा है, सगीरा गुनाह कर रहा है, उसे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। अल्लाह को तो मानता है, रसूल को भी मानता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे ईमान लाने के बाद अब अमल क्या करने हैं। और जबकि ईमान के साथ अमल जरूरी है, तो उसके लिए इल्म जरूरी है। ईमान आ जाए खाली, रोशनी में तो वो आ गया, लेकिन अब उसको आप अपने सामने 10 रास्ते नजर आ रहे हैं, तो उसको ये नहीं पता मुझे रास्ता कौन सा चुनना है। तो उसके लिए इल्म जरूरी है जिससे कि उस रास्ते मुस्तकीम पे चल सके। तो इन दो नेमतों को कहा गया है, दो नेमतें ऐसी हैं जो उससे मुशाबह हैं, जो हमें आखिरत में मिलेगी। क्योंकि इल्म इंसान के पास ना हो तो एकदम उसका दिल जो है ना वो एक मुर्दे की तरह है। और ईमान तो मतलब ईमान तो है उसका, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा पाएगा अगर उसे सही इल्म नहीं है। क्योंकि सही इल्म होना बहुत जरूरी है इंसान को, अगर इंसान सही अमल करना चाहे। और आप लोग भी देखते होंगे, जब आप कहीं से भी
قرآن اور حدیث کی صحیح بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کو کتنا دل کو سکون ملتا ہے کہ مجھے آج صحیح بات پتہ چل گئی. کئی جب بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں کریں اور کیا نہ کریں, اور اگر کوئی ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے بالکل صحیح بات بتا دے تو ایک دم دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ ہمیں صحیح راستہ پتہ چل گیا. تو الحمدللہ جو انسان قرآن کو پورا مانو سے بار بار, ایک بار نہیں بار بار پڑھتا ہے, حدیثوں کا بھی جو ہے وہ حدیثوں کو بھی پڑھتا ہے, تو اسے اس کا ایک دم راہ اس کی سیدھی پتہ چل جاتی ہے کہ میری کون سی راہ ہے. تو سبحان اللہ, اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی انسان کی. ایمان کے بعد علم جو ہے وہ سب سے بہترین نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی جو ہے وہ نعمت سے نوازے, آمین رب العالمین. اب ہم لوگ جو ہے سورہ حامیم سجدہ ہم لے رہے تھے, اور سورہ جو پارہ نمبر 24 ہے اس کا آخری بالکل ہمارا چل رہا تھا, لیکن ہم نے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا تھا. تو اس میں پہلے یہی بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ, جو ہم نے ایک دم شروع میں جہاں سے چھوڑا تھا کہ عمل کے حساب سے ہے, جس کے جیسے عمل ہوں گے آخرت میں اسے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ حصہ دیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, آیت نمبر جو ہے 43 سے 54 تک ہم لیتے ہیں. آپ کو یعنی کافروں کی طرف سے وہی کچھ کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہا گیا, بے شک آپ کرم معاف کرنے والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا ہے ان لوگ کافروں نے, وہی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے, اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, تو وہاں سزا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ, پکڑ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو سوچ کے چلنا ہے, نہ خوف زدہ ہونا ہے کہ بس اللہ پکڑ لے گا, اور نہ یہ سوچنا ہے کہ کچھ بھی کریں گے اللہ کے بعد پکڑ نہیں ہوگی. یعنی کہ اللہ سے جڑے رہنا ہے, نفس کی وجہ سے غلطی ہو بھی جائے تو ہمیں توبہ کر لینی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا دیتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتوں کی وضاحت کیوں نہیں کر دی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے جو مشرک تھے ان کے جو سوالات تھے, ان کے جو, جیسے کہ جب انسان کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا نا تو اس میں کیا کرتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا. جیسے بہت سے لوگ گھر میں کسی سے آپ کام کو کہہ دیں کسی کہ آپ جو ہے ذرا یہ کام کر دو, اب اس کو کرنا نہیں ہے تو کیا کہے گا, اگر تم تھوڑا پہلے کہتے تو میں کر دیتا, اب تو میرا دوسرا کام ہے اس وقت تو, یا پھر اگر یہ اس طرح ہوتا تو میں یعنی کہ بہانے گھر میں بھی, یا ہر کام کے جب آدمی کو کرنا نہیں ہوتا تو بہانے کرنا ہوتا ہے, اور جب کرنا ہوتا ہے تو فوراً کر لیتا ہے. تو اسی طرح مشرک کو کیونکہ ایمان نہیں لانا تھا تو وہ نئے نئے بہانے پیش کرتے. تو اب وہ بہانہ کیا کرتے تھے کہ کہ قرآن کو جو ہے وہ عربی میں کیوں آیا, عجمی میں کیوں نہیں آیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو عربی ہی ہے, اگر وہ دوسری زبان میں وہ کرتے تو ہم مانتے کہ واقعی وہ نبی اور اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے. لیکن نئے نئے سوالات پیدا کرتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا دیتے, یعنی کہ عربی میں نہ اتارتے بلکہ اجمی زبان میں یعنی کہ دوسری زبان میں اتار دیتے, تو پھر یہ سوال کیا اٹھاتے کہ ان کی وضاحت کیوں نہیں ہوئی, کہ ہم سمجھیں کیسے اس قرآن کو, کیسی بات ہے کہ قرآن تو اجمی میں ہے اور رسول عربی میں, تو پھر یہ کیا کہتے ہیں قرآن اجمی ہے اور نبی جو ہے وہ عربی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ قرآن باعث ہدایت اور شفا ہے. سبحان اللہ, یعنی کہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کے لیے آیا ہے, جس سے ہدایت ملنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو خواہش کرتا ہے نا ہدایت کی, دعا کرتا ہے اللہ سے, اسے ہدایت دیتا ہے. اور شفا ہے, اور شفا دونوں طرح کے مرض کی ہے. یعنی کہ انسان کو اگر کوئی باہری مرض لگ گیا ہے اس میں بھی قرآن شفا ہے. آپ قرآن کے خاص طور سے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے رقیہ ہے, ہر مرض کے لیے دوا ہے یہ. پھر اس کے بعد کل آ جاتا ہے, اور بھی بہت سے حصے ہیں. اور اس کے علاوہ دل کے جو مرض ہیں, جو جسمانی مرض سے بھی بڑھ کے ہیں, کہ دل کے امراض جس کے اندر منافقت ہے, شرک ہے, انسان کے کینہ ہے, بغض ہے, یہ سارے جو دل کے امراض ہے اس میں شفا ہے قرآن. جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے, تو وہ دلوں کی بیماری ہے جو اس میں لگنے نہیں دیتا. اگر دل کی بیماری ہے تو اس کے لیے شفا ہے. ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے, اور جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے کانوں کے لیے بہراپن اور ان کی آنکھوں کا اندھا پن ہے. ان لوگوں کو کسی بہت ہی دور کی جگہ سے پکارا جا رہا ہے. اچھا, جو لوگ اس قرآن پہ عمل کرنا نہیں چاہتے, ہدایت جو چاہتے ہیں ایمان والے, ان کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے. لیکن جو اس کو سننا ہی نہیں چاہتے تو ان کے لیے تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی بہرا ہو, اس کے سامنے بول رہے ہیں, اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا, یا ایک اندھا ہے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, یا پھر ایسا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ ایسا ہے کوئی دور سے کوئی آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہے, آپ کو آواز تو آ رہی ہے لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کہہ کیا رہا ہے. تو جو لوگ قرآن صرف عربی میں رٹتے رہتے ہیں وہ اسی طرح سے ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں ہم کہ ہاں سمجھ میں تو آ رہا ہے اللہ کا ہی کلام ہے, لیکن اب یہ ہے کیا, ہم سے کہا کیا جا رہا ہے تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. جب تک اس کو مانوں سے نہیں پڑھیں گے جب تک وہ اتنا فائدہ نہیں دے گا جس فائدے کے لیے آیا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی تھی, اور اس میں اختلاف پیدا کیا گیا, یعنی کہ یہودیوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا. اور اگر آپ کہ رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی
کہ ان کا حساب قیامت کے دن ہوگا تو ان کا اسی دنیا میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فیصلہ کیا ہے اس قوم کا کہ یوم آخرت میں ہی حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ لوح محفوظ پہ نہ لکھتا، اللہ کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو جیسے دوسری قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں، یہ لوگ اتنے دور دین سے نکل گئے ہیں، نبیوں کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کب کا کر چکا ہوتا. اور بے شک وہ لوگ قرآن کی صداقت کے بارے میں بڑے گہرے شک میں مبتلا ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں ہمیشہ وہ شک میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. جو عمل صالح کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں. اگر ہم عبادت کر رہے ہیں یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، یا پھر کوئی اور نیک کام کے غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ، یا اپنے رشتے داروں پہ خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ، یا کوئی بھی اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ سوچیں کسی پہ احسان کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اپنی جنت چاہیے، ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو بھی اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اسے خود اٹھانا ہوگا. اسی لیے جب بھی ہم کام کریں یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ کا ہے یا نقصان کا ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اب یہاں سے ہمارا 25واں پارہ شروع ہوتا ہے. قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف رب کریم کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، صرف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں. جیسے کہ حدیث جبریل میں آیا ہے کہ جب حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ پوچھنے والا جتنا جانتا ہے، آپ نے یہ کہا کہ مطلب پوچھنے والا جو ہے اتنا ہی جانتا ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے جتنا وہ جانتا ہے، لیکن نہ ان کو پتا تھا. حضرت جبریل کو بھی نہیں پتا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، صرف اللہ نے نشانیاں بتائی تھی. تو آج ہمیں بھی وہی ہے، نشانیاں پتہ ہیں، اور وہ نشانیاں آپ دیکھیں پوری بھی ہوتے رہی ہیں ایک کے بعد ایک. یعنی کہ اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اور ان نشانیوں کے حساب سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے قریب ہیں یا نہیں. اور ہم دیکھ لیں جو چیزیں کہی گئی، بلکہ میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہی تھی گھر میں کہ حدیث ہے نا کہ قیامت کے نزدیک انسان کا سال مہینوں کی طرح ہو جائے گا، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح گزریں گے. واقعی یہی ہو رہا ہے. مطلب ادھر آج ہم سوچتے ہیں کہ جمعہ ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس اگلے دن پھر جمعہ آ گیا ہے. یہ جو 7 دن ہے ایک دن میں گزر رہے ہیں، ایسے ہی مہینے گزر رہے ہیں. ادھر آتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ ابھی اکتوبر آیا ہے، اور ادھر دیکھیے ختم پہ بھی آ گیا اکتوبر. تو واقعی دیکھیں کتنی چیزیں پوری ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں. لیکن بہت چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے ماں باپ کا مطلب نافرمانی کرے گا، وہ نافرمانی کر رہا ہے. پھر یہ جو بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے دوستوں کو زیادہ اہمیت دے گا ماں باپ سے. کتنی چیزیں، تو میں چھوٹی چھوٹی 2-4 چیزیں ذکر کیا ہے کہ پوری ہوتی جا رہی ہے، اور بڑی تو ابھی باقی ہیں. تو یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ایگزیکٹ کہ قیامت کب آئے گی، اور کوئی پھل شگوفے سے نہیں نکلتا، اور کسی مادہ کو حمل نہیں قرار پاتا، اور نہ کوئی مادہ بچہ جنتی ہے پیدا کرتی ہے، مگر اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی شگوفہ، یعنی کہ کوئی جو کلی ہوتی ہے، جو بیج ہوتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ پیڑ بنتا ہے، پھر کلیاں آتی ہیں، اور پھر پھل آتا ہے. یہ اللہ کو علم ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہوتا ہے کون سے بیج سے درخت نکلے گا اور کس درخت پہ پھل لگیں گے، اور جو کلی بنی ہے کون سی کلی جو ہے اسی طرح سے گر جائے گی، کون سی کلی سے جو ہے پھول یا پھل بن جائے گا، اللہ کو پتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی مادہ، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو جانور میں سے ہو، جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اس کو بھی کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں حاملہ ہوں. لیکن جس وقت وہ حمل ٹھہرتا ہے اسی لمحے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہے. یا جب کوئی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کسی کی بھی مادہ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے ہر چیز کا. اور جس دن وہ مشرکوں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ کہاں ہے میرے شرکا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تجھے بتا دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی کہ آخرت، یوم آخرت والے دن جن شریکوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہاں پر وہ ان کو پکارے گا، وہاں کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں ہوگا. اور جن جھوٹے معبودوں کو وہ پہلے پکارتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب بچاؤ کی صورت نہیں ہے. یعنی کہ یوم آخرت میں ان کو ہر چیز پتہ چل جائے گی کہ یہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف رب کریم کی ذات ہے جو بچا سکتی ہے. اور یہاں پہ اللہ کو چھوڑ کے لوگ دوسرے جو شریکوں کو پکارتے ہیں. آدمی اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اس پر شدید نا امیدی طاری ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان جب دعائیں کرتا ہے نا اپنے لیے، ہمیشہ وہ تھکتا نہیں ہے، ہر وقت دعائیں کرتا ہے، ہر وقت دعائیں کرتا رہتا ہے، ہر لمحہ اسے جو ہے چاہیے. اور بلکہ دعاؤں میں وہ اتنا زیادہ کہنا چاہیے ایک طرح سے ایسا حال اس کا ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ جو بے علم لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کے بجائے دنیا کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے اور ہمیں یہ مل جائے. تھکتے نہیں ہیں وہ، بلکہ اس کے بارے میں
ایک حدیث ہے، مفہوم ہے حدیث کا، الفاظ ایک دم ایگزیکٹ نہیں ہے میرے پاس، کہ جیسے ابن آدم ہے، وہ دعائیں کرتا ہے تو اور لالچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں اتنا انسان لالچی ہے کہ اگر میں اس کو ایک وادی جو ہے وہ سونے کی دے دوں تو دوسری کی خواہش کرے گا، دعائیں کرے گا دوسری اور مل جائے، دوسری دے دوں گا تو تیسری کی کرے گا، یعنی کہ اس کی خواہشات نہیں ختم ہوتی انسان کی، اس کی خواہش کب ختم ہوگی؟ جب وہ قبر میں جائے گا، یعنی قبر کی مٹی سے اس کی خواہش ختم ہوگی جب وہ اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ وہ دعا کر سکے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے لیے بھلائی کی دعائیں جو ہے وہ کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور جب اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو صبر نہیں ہوتا اس سے، پھر اس کے اوپر نا امید ہے، اور وہ سوچتا ہے اب میری دعائیں جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں دعائیں سنتا ہے۔ اور اگر کسی کو تکلیف کے بعد جو اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے ہم اپنی طرف سے اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق تھا، یعنی کہ اللہ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اسی لائق تھے، اس لیے یعنی کہ اگر کسی کو دولت مل جائے وہ کیا کہتا ہے، میں تو اسی لائق تھا، میں نے کمایا اپنی محنت سے۔ کسی کو بہت علم والا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا ذہین ہوں، میں نے یہ سب کیا، جبکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ نے ذہن اچھا دیا ہے تو اس نے علم حاصل کیا، اور دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، گھر اللہ، ہر چیز اللہ نے دی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان کیا کہتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا بھی تو یقیناً مجھے اس کے پاس سے بھی اچھا ہی مقام ملے گا، بس اس وقت ہم کفر کرنے والوں کو یقیناً ان کے برے اعمال کی خبر دیں گے، اور ہم یقیناً انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہاں نعمتیں دی وہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے پاس جائیں گے بھی نا، جب اللہ نے ہمیں یہاں نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا، تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو برے عمل کرتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سخت سزا دے گا۔ اور جب ہم انسان کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے، اور یہ تو ہم سب کے ساتھ ہے کہ جب ہمارے پاس آرام سے چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں نا، نعمتیں، یعنی کہ صحت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے سکون ہو، جو بھی چیزیں ہیں آرام سے مل رہی ہیں تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی کہ کیا پھر ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، ہم ان نعمتوں کے اندر جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ بالکل مست ہو جاتے ہیں کہ بس سب کچھ جیسے کہ ہمیں ملنا ہی تھا، ہمارے نصیب ہی تھا یہ۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز یعنی کہ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب کسی کو زیادہ نعمتیں ملتی ہیں اس کے اندر تکبر بھی آنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نعمت اللہ صحت لے لے، خدا نہ کرے کسی کی مال و دولت لے لے اللہ تعالیٰ، یا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ لے لے یا کوئی تنگی پیدا کر دے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اب اللہ سے رجوع کرتا ہے دعائیں کرنے، یعنی کہ جب نہیں دعائیں کرتا جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تب بھی تو شکر کرے، شکر بہت بڑی دعا ہے، اور شکر صرف زبانی نہیں ہوتا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، عمل کریں اس کے اوپر، یہ اللہ کا بہترین شکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت تو شکر نہیں کرتا، اس وقت تو سوچتا ہے میں اسی لائق تھا، اور جب پریشانی آتی ہے پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی کیوں آئی، اللہ تعالیٰ ہم سے ہٹا دے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جب انسان اچھے وقتوں میں بھی دعا کرے اور برے وقتوں میں بھی دعا کرے، تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت یونس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں آپ نے دعا کی تو اللہ نے کہا کیونکہ اچھے وقتوں میں دعا کرتے تھے اسی لیے میں نے اس وقت بھی دعا سنی ان کی، اور جو انسان اچھے وقتوں میں تو اللہ کو بھلا دیتے ہیں صرف برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے سوچا ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا۔ اب یہاں پہ پھر وہی کہا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کی مخالفت کر رہے ہو تو سوچو کہ تم یہ نہیں سوچتے کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یہ سوچو تم نہیں مانتے تو پھر سوچو تم کتنے گمراہ ہو کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے تم اس کی ہی جو ہے وہ اسی میں کمیاں نکال رہے ہو، اس کو ہی غلط ثابت کر رہے ہو۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں اور اپنی ذات میں ان کو اپنے چاروں طرف ساری عالم میں دکھاتے ہیں، جو ہم چاروں طرف دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، بیج ہے، بیج سے کیسے پھل نکل رہا ہے، کیسے بادل بنتے ہیں، اور بادل سے کیسے آسمان سے بارش پیدا ہو جاتی ہے، کس طرح بجلی کڑکتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہیں، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین، سمندر ہے لیکن وہ زمین کے اوپر نہیں آتا، ایک اللہ تعالیٰ نے جہاں روک دیا وہیں رکا رہتا ہے، یعنی کہ تم چاروں طرف نشانیاں دیکھو اللہ تعالیٰ کا، پھر اپنی ذات میں تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری آنکھیں بنائی ہیں، کس طرح تمہیں دل بنایا تمہارا جس طرح دھڑکتا ہے، کیسے وہ بلڈ کو جو ہے پیور کرتا ہے، کہ اللہ نے جو کچھ نشانیاں بنائی ہیں ان کا مشاہدہ تو کرو تم لوگ، تو تاکہ یہ بات تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ قرآن اللہ کی برحق کتاب ہے، کہ آپ کے رب کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، مغرب ہو یا مشرق ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سمندر کے نیچے ہو، سمندر کے اوپر، ہر چیز اللہ کو پتا ہے۔
تو پھر تم لوگ کیوں اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، کیوں اس کو جو ہے جھٹلاتے ہو؟ آگاہ رہیے مشرکین کو اس میں شبہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، آگاہ رہیے کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنے احاطہ کہتے ہیں، جیسے کہ اپنے ایک اپنے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے چاروں طرف جیسے کہ گھیرا ڈال دیتے ہیں نا، باؤنڈری بنا دیتے ہیں، اس طرح سے، یعنی کہ اللہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے، تو کس طرح سے وہ چیز جھٹلا سکتے ہیں؟ اور انہیں اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ اللہ سے ملیں گے، یعنی کہ ایمان والوں کو تو یقین ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جیسے کہ ایک بار حضرت عمر کا قول ایک میں پڑھ رہی تھی، کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ نے کہا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ احمق ہیں، اور جو یقین نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا آپ نے انہیں احمق کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملیں گے، پھر بھی عمل ان کے اس طرح کے نہیں ہے، تو اس لیے وہ احمق ہیں کہ وہ عمل اس طرح کے۔ تو ہم لوگ دیکھیں، ہمیں تو یقین ہے نا کہ اللہ سے ملیں گے، ہم اہل ایمان ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی مل کے، تو لیکن کیا عمل ہمارے ہیں ایسے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے؟ آج بھی اگر ہمیں بتایا جائے کہ کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، اس سے ملاقات کے لیے تمہیں بلایا ہے، تو ہم 10 طرح کی تیاری کرتے ہیں کہ کہیں یہ کمی نہ رہ جائے، بات ہمیں کس طرح کرنی ہے سوچتے ہیں پہلے، ہمیں اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح ہمیں کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے، لباس ہم کون سا پہن کے جائیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن کیا اللہ سے ملاقات ہوگی اس کی تیاری کی ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ سوچیں اس بات کے، کیا واقعی ہم اس قرآن کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتا پھرتا قرآن تھا، کیا ان کی زندگی کی طرح سے ہماری زندگی ہے؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی کی طرح سے زندگی ہے ہماری؟ تو پھر کیا تیاری کی ہم نے اللہ سے ملاقات کی؟ تو ہم لوگ صرف زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں، زبانی ایمان لاتے ہیں، لیکن اصلیت میں عمل میں ہمارے وہ ایمان نہیں ہے۔ عمل میں ایمان تب ہوگا جب واقعی ہمیں اندر پختہ یقین ہوگا کہ واقعی آخرت میں ہمیں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، ہمیں نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تب ہم لوگ جو ہیں ایمان ہمارا جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ یہ ہماری سورت جو ہے حامیم سجدہ یہاں پہ پوری ہو گئی ہے، اور اب ہماری سورہ شورہ جو ہے شروع ہو رہی ہے، تو ہم سورہ شورہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ یہ سورہ شورہ جو ہے یہ بھی حامیم کی جو ایک پوری سیریز سمجھیے سورتوں کی چل رہی ہے، اسی کی ایک سورت ہے، اور سورہ شورہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے اندر بھی وہی رسالت اور توحید اور موت کے بعد جو زندگی ہے یوم آخرت، یعنی اس کے بارے میں جو ہے پورا کا پورا بتایا گیا ہے، اور یہ اس صورت کا جو ہے یہ بھی حامیم سجدہ کے بعد ہی جو ہے ساتھ ساتھ سمجھو نازل ہوئی، ان کے ایک دم جذبات سورہ شورہ۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے آپ پر وہی نازل کرتا ہے، اور ان انبیاء پر نازل کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ وہ رب جو آپ پہ وہی نازل کرتا ہے، اسی نے یقیناً تمام انبیاء پہ بھی اسی رب کی طرف سے جو ہے وہی نازل ہوئی ہے۔ جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی نازل کی ہے جیسے نوح پر اور اس کے بعد آنے والے نبیوں پر، جیسے کہ ہم نے وہی نازل کی تھی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر اور سلیمان پر کی تھی، اور داؤد پر ہم نے زبور عطا فرمائی۔ یعنی کہ ہم نے تمام انبیاء پر وہی نازل کرنا صرف اللہ رب العزت کا کام ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ یہ وہی کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی نازل کی ہے جیسے تمام نبیوں پر کی تھی، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کس کی ملکیت؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، ہم خود اللہ تعالیٰ کے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہیے کہ بے شک اللہ یہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سبحان اللہ، اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچئے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی جو ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے فرشتوں کی۔ اور ان کے بارے میں
جن کی دعائیں جو لوگ ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، وضو میں رہتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کرتے دیر ہاں ابھی تو وقت ہے ابھی تو وقت ہے، نہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں، جو بیہودہ زبان نہیں استعمال کرتے، جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، ان سب کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، سب کے لیے جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اور فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو دوست اور مددگار بنا لیا ہے، یعنی کہ شرک کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے انہوں نے مددگار بنا لیے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ نے ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آپ سوچیں کرامن کاتبین جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں، ہر وقت لکھ رہے ہیں، سب کچھ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ خود بھی دیکھتا ہے، اور پھر ہمارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خود گواہی دیں گے، اور آپ ان پر نگران نہیں مقرر کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نگراں نہیں بنایا ان کا، کیونکہ آپ بہت پریشان ہوا کرتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں دین پہ آ جاتے، کیوں یہ توحید کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں بنایا میں نے کا نگراں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں ایک قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے اس دن سے ڈرائیں جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کہ یوم آخرت۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، یعنی کہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے عربی زبان میں نازل کیا ہے کہ تمہارے جن لوگوں کے بیچ میں اس وقت تم رہ رہے ہو وہ لوگ عربی زبان جاننے والے ہیں، کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، تو جسے کہ تم ان کو ڈراؤ۔ اور دیکھیں راستے اللہ نے صاف بتا دیا دو ہی ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت دی اور پھر دو راستے دکھا دیے، یہ جنت میں جانے والا ہے یہ جہنم میں۔ اب چننے کی جو وہ ہے اللہ نے ہمیں دے دی، مطلب یہ طاقت اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ تم جو چاہے چن لو، چاہے جنت میں جانے والا چنو چاہے جہنم میں جانے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور ظالموں کو اس دن کوئی دوست اور مددگار اس ظالموں کا نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا لیکن پھر امتحان نہ ہوتا، یہ کیونکہ دنیا جو ہے نا اسے کہا گیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے یہ، اگر سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی راہ پہ چلا دیتا تو امتحان کہاں رہ جاتا۔ اللہ نے امتحان کے لیے ہی انسان کو چوائس دی ہے کہ تمہیں چوائس دے دی گئی ہے دو راستوں کی، تم ایک کو تمہیں چننا ہے۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے مددگار بنا لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ بس وہ جان لیں کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، مدد کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کو یا علی یا غوث اور یا کون کون سے پیروں کے نام ہیں، یا صابر اور یا کیا کیا نام پکارتے ہیں لوگ، تو یہ سب کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات ہی ہمیں دینے والی ہے، ہمیں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو۔ آپ دیکھیے میں بار بار بتا رہی ہوں قرآن میں آپ دیکھیے ہر دوسرے پیج پہ کیا چیز آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، یعنی کہ یہ ایک، اگر قرآن کا ہم موضوع پوچھے قرآن کو پوچھے قرآن میں ہے کیا، سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ شرک نہیں کرنا، بس صرف اللہ کو مانا۔ قرآن کا جو اگر ہم دیکھا جائے ٹاپک لیا جائے تو صرف یہ سب سے زیادہ ذکر جو آیا ہے اس میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا آ رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کا شریک نہیں بنانا، تو ہمیں اس چیز پہ ڈٹ کے جانا چاہیے۔ اب آگے ہم آیت نمبر 10 سے 19 تک لیتے ہیں، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو، یعنی کہ دین کے معاملے میں آ رہا ہے کہ تم جب تک اختلاف کرتے ہو اسی کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی لوٹانا ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو، یعنی کہ تمہیں دین کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں جو اختلاف ہوتا ہے اس کا اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے نا وہ تم اس قرآن کے حساب سے کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حساب سے کرو، کیونکہ رب نے جو اتارا نا وہی چیز صحیح ہے اور سب چیز باطل ہے، یعنی کہ ہمیں ہر فیصلہ جو ہے اس قرآن کے حساب سے کرنا، اللہ کی طرف لوٹا دینا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسی پہ بھروسہ کیا ہے اور اسی پہ میں رجوع کرتا ہوں، اسی سے رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کیا اس کے جیسے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ اسی کے، ہر خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی کہ اگر کوئی ہمیں کچھ دے گا تو ہمارا رب ہی ہمیں دے گا، کوئی نہیں دے سکتا، کچھ خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ بے شک ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ہاتھ میں روزی صرف پیسہ مال دولت یا کھانے کی چیز نہیں ہوتی، روزی ہر نعمت کو کہتے ہیں،
یعنی کہ ہر نعمت، چاہے اس کے اندر انسان کی صحت ہے، انسان کی اولاد ہے، انسان کا مال اور دولت ہے، انسان کا سکون ہے، انسان کی عزت ہے، جو بھی چیز ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بے حساب دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا، لیکن حساب کتاب بھی پھر اسی حساب سے ہوگا، کیونکہ جس کو مال و دولت زیادہ دی ہے تو اس کو حساب بھی زیادہ دینا ہوگا، اور جس کو کم دی ہے تو اس کو حساب بھی کم دینا ہوگا۔ یعنی اور جیسے جس جگہ جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہتا ہے، جس ماحول میں وہ پیدا ہوا ہے، اس کے حساب سے بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا علم اس نے نوح کو دیا تھا۔ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے دیکھیے تمام انبیاء جو ہے نا ان کا دین جو تھا نا، یعنی کہ دیکھیے مین چیز جو تھی نا وہ ایک ہی تھی سب کی، توحید۔ شریعت میں فرق تھا، یعنی کہ اور جو ہم نے آپ کو بذریعے وہی دیا ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو جو ہے قائم کرو۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء ایسے ہیں جیسے ایک ماں کی اولاد کی مانند ہیں، ہم انبیاء ایک ماں کی اولاد کی مانند ہیں، ہمارا دین ایک ہے۔ جیسے کہ دین ایک ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ ایک ماں ہوتی ہے لیکن اس کے جو ہیں بچے بہت سارے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ دین جو ہے نا ہمارا ایک ہی ہے، اور ہم بہت سارے انبیاء ہیں لیکن، اور شریعت جو ہے وہ اللہ نے الگ بنائی ہے، لیکن دین جو ہے وہ توحید ہے، حضرت آدم سے لے کر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ آپ جس بات کی دعوت مشرکوں کو دیتے ہیں وہ ان پر بھاری گزرتی ہے۔ کیا دعوت دیا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ توحید کی، کیا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا، مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ لیکن یہی بات مشرکوں کو سب سے بھاری گزرتی ہے۔ ان سے آپ اور کام کروا دو، ان سے کہہ دو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، وہ خرچ کر دیں گے، ان سے کہہ دو اس کا بھلائی کر دو، اس کے مدد کر دو، کر دیں گے وہ، لیکن جہاں ان سے کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، وہ سب سے بھاری لگتا ہے ان کو، وہ سب سے بھاری چیز لگتی ہے، اور یہی مین ہے دین۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قربت کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے ان کے پاس صحیح دین کا علم آ جانے کے بعد محض آپس کے بغض اور انات کی وجہ سے اختلاف کیا، جیسے کہ یہودیوں نے کیا تھا۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ حضرت اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کے اولاد سے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت سارہ کے اولاد سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ سوچو کتنا بڑا اپنا نقصان کیا انہوں نے، کہ یعنی کہ اپنے لیے جنت کو حرام کر دیا یہودیوں نے، صرف کس کی وجہ سے؟ بغض کی وجہ سے۔ انہیں بغض تھا اس چیز سے، کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا، تکبر جس کے اندر ہوتا ہے اسی کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے، اور وہ تکبر ان کے اندر آج تک ہے۔ آج تک دیکھیے آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں، یہ سب تکبر ہے۔ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ اپنی جان کو جان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جان کو جان نہیں سمجھتے وہ۔ اور آج دیکھ لیں آج کیا ہو رہا ہے، ساری دنیا جو ساتھ دے رہی ہے، وہ یہ قیامت کے نزدیک ہے، ہمارے ہی گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، اپنے عمل کو سدھارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کم سے کم اپنی دعاؤں میں تو ان کو شامل کر سکتے ہیں، کہ جب ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے ان کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان کے سائے میں رکھے۔ اور اگر آپ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ان کے بارے میں وقت مقرر تک تاخیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا، تو وہی چیز آ گئی پھر سے کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نہ لکھ دیا ہوگا کہ قیامت میں ہی سب کو میں ختم کروں گا، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ جیسے اور قوموں کو ختم کیا، ختم کر دیتے، جتنے گناہ گار ہو چکے ہیں لوگ۔ اور جو لوگ گزری ہوئے کافروں کے بعد، جو قومیں تھیں ان کے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے وارث بنائے گئے، یعنی یہود و نصارہ یا کفار یا قریش، وہ لوگ اس کتاب کے بارے میں بڑے گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ یقین نہیں کرتے اس کے اوپر، نہ یہود نہ نصارہ، یعنی کہ مانتے بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا، تو وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی مشرکوں کا کام تھا۔ مشرک کیا کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ایسے گڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بس اے میرے نبی آپ لوگوں کو اسی دین توحید کی طرف بلاتے رہیے، یعنی کہ رکیے مت آپ، یہ جو کچھ کہیں چاہے بلاتے رہیے آپ، اور خود بھی اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان یعنی کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ کیا چاہتے تھے مشرک؟ یہ کہا کرتے تھے کچھ تم ہمارے دین کو مان لو، کچھ ہم تمہارے دین کو مان لیتے ہیں، لیکن یہاں کہا کہ نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، دین تو یہی رہے گا جو قرآن میں ہے، ہم اس کو ذرہ برابر بھی بدل نہیں سکتے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہلا رہے ہیں کہ میں ان تمام کتابوں پر، ہم سب کو بھی ان تمام کتابوں پہ ایمان لانا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں،
اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ حق واضح ہو چکا ہے اور قیامت کے دن ہم سب کو جمع اللہ تعالیٰ کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی کہ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے لیے، ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اسی لیے ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھا، یہ نہ کہ خود چاہے جو کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دیکھتا رہے، یہ کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کیا، یہ اتنا گناہ گار ہے، اس نے یہ لوگوں کا اپنے اوپر رکھے نظر کہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میں کتنے دن پہ عمل کر رہا ہوں، اگر انسان ایسا کرے گا تو سدھر جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں اسے بہتوں کے ذریعے قبول کیے جانے کے بعد جھگڑتے ہیں، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی کہ جب بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے لوگ، تو جو مشرک تھے یہ بڑے خوف زدہ ہوئے اور وہ ایک طرح سے دعا کرنے لگے کاش جہالت کا زمانہ پھر سے لوٹ آئے اور یہ جو دین کا اپنے جو دین اسلام کا جو سلسلہ چل پڑا ہے یہ رک جائے، یعنی کہ یہ لیکن وہی چیز ہے جب حق آ گیا باطل تو ختم ہی ہونا ہے پھر۔ اللہ نے ہی اپنی کتاب کو حق اور انصاف کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب آ گئی ہو، اللہ تعالیٰ خود نبی سے کہنے کیا پتہ قیامت قریب آ گئی ہو، اور جو لوگ اس کی آمد پر یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں اس سے خوفزدہ رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا حق ہے، اگر یہ کہ جو لوگ قیامت میں شک کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ایک عجیب بات ہے، جو لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے انہیں تو جلدی لگی ہوئی ہے قیامت جلدی آ جائے، قیامت جلدی آ جائے، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ زیادہ خوف، یعنی کہ جو عمل نہیں، دیکھیں آج بھی دیکھیے جو لوگ بالکل عمل نہیں کر رہے دین پہ، دنیا میں لگے ہوئے ہیں نہ انہیں حرام پتہ نہ حلال پتہ اور سب کچھ کر رہے ہیں جس سے روکا جا رہا ہے، لیکن وہ خوفزدہ بھی نہیں رہتے، اور جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں عمل بھی، پھر بھی وہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اس چیز کا یقین ہے نا کہ کوئی ذرا سی بھی غلطی ہوگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، تو جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں کہ قیامت آ جائے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہے اس چیز کا وہ آئے گی اسی لیے وہ پکارتے ہیں، لیکن جو اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ خوفزدہ زیادہ ہوتے ہیں، جو ایمان جن کا مضبوط ہے وہی زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اصلیت میں، ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، صبح سے شام تک زندگی دیکھیں کتنے گناہ گار ہیں ہم، تو ہم اسی لیے ایمان والے زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں قیامت سے ان لوگوں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے یا جو ایمان لانے کے بعد بھی جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہیں یا گناہوں میں مبتلا ہے، تو وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اور جن کو پختہ یقین ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ خوفزدہ رہتے ہیں ہر وقت کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیسے جائیں گے، کیونکہ ہم ہر انسان خطا وار ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وہ قوت والا اور زبردست ہے۔ آگے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 20 سے 29 تک۔ جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر ثواب کا خواہش مند ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو انسان یہاں پہ جو بھی عمل کرتا ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اذکار ہو، عبادت ہو، یا لوگوں پہ خرچ کرتا ہو یعنی کہ غریبوں کو دیتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، یعنی کہ جس کے عمل اچھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اس سے کہیں زیادہ دیں گے، جیسے جب ایک بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں تو خالی ایک ہی پھل نہیں اگتا اس پہ، کتنے پھل اگتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انسان ایک اچھا عمل کرتا ہے ہم اس کو اس کے بدلے ڈبل نہیں اس سے بھی زیادہ 700 گنا اس سے بھی کہیں زیادہ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے جو ہے اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی یعنی فائدہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کا اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی کہ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے ہم دنیا میں دے دیں گے، بہت سے لوگ مان لو مسلمان ہی ہے لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مان لو، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نام تو دنیا میں دے دے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یا کوئی اللہ کی راہ میں جو بھی عمل کر رہا ہو لیکن اسے لوگوں کو جو بڑا چڑھا کے بتا رہا ہے دن رات کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، اور اس کے دل میں اندر آرزو کیا ہو، یہ دیکھیں اللہ کا تعلق دل سے ہے، ایک تو انسان اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ بھی کریں یہ کام، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر وہ عمل عبادت کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے لیکن اندر اس کے یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے بلکہ وہ سوچ رہا ہے لوگ بھی یہ کام کریں، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ بھی خرچ کریں، تو اس کا کیونکہ اللہ کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے تو اللہ کو دل کا پتا ہے، اور ایک انسان اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگ اس کو سخی سمجھے کہ وہ بہت بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نام دے دے گا کہ ہاں لوگ اسے سخی سمجھ لیں گے لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا، ایسی اگر کوئی دین کا تو کام کر رہا ہے لیکن یہ چاہ رہا ہے میرا نام ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا نام دے دے گا لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں رہے گا، لیکن ایک انسان اگر بتا بھی رہا ہے تو دل اس کا یہ ہے کہ لوگ کریں،
تو اللہ کا تعلق دل سے ہے، اسی لیے جب بھی کوئی کچھ کام کریں، کسی کو کچھ بتائیں، تو ہم اپنے دل کو چیک کریں ہم کس لیے کر رہے ہیں بات. اگر کسی کو بتا رہے ہیں تو کس لیے بتا رہے ہیں. ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ چھپ کے کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے وہ بھی چھپ کے کیا جائے، لوگوں میں نہ بتایا جائے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جو ہے چھپ کے جو کرتا ہے انسان، وہ زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے. کیا ان کے ایسے شرکا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ یعنی کہ ان کے شریک جو ہیں، کیا ایسا دین بنا لیا جس کا اللہ نے تو اجازت نہیں دی تھی ان کو؟ اور اگر اللہ کی جانب سے یہ بات طے نہ ہو گئی ہوتی کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، تو اسی دنیا میں ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. دیکھیے بار بار کیا چیز آ رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیتا کہ قیامت میں ہی میں حساب کتاب لوں گا، یہ نہ کرتا، تو آج انسان کے اندر اتنے گناہ ہو چکے، اتنے گناہ ہو چکے، جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے ختم کیا، اسی طرح اس قوم کو کب کا ختم کر دیتا. میں ذرا پانی پی لیتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اس میں صورت میں دیکھیں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے. تو اسی دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اے میرے نبی، آپ اس دن ظالموں کو اپنے کرتوتوں کی بدولت خائف یعنی کہ خوف زدہ دیکھیں گے. کس دن؟ جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا خوف زدہ دیکھو گے، اور ان کا وبال ان پر آ کر رہے گا. یعنی کہ جو کام انہوں نے کیے اس کا وبال ان پر آ کر رہے، کوئی روک نہیں سکتا. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے. یہ لوگ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس سے انہیں ملے گا، یہی اللہ کا بڑا فضل ہے. یعنی کہ ہمیں بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہم انا اسألک الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جنت کا. یہی وہ نعمت ہے جس کے اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لائے. یعنی کہ خوشخبری جنت کی دیتا ہے جہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا، اور انہوں نے عمل صالح کیا. یعنی کہ ہر جگہ خالی ایمان نہیں. یار میں نے بتایا نا، ایمان تو لے آئے، ہاں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کیے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی کرنے ہیں، عمل صالح. آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے پیغام رسائی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، صرف قرابت کی محبت چاہتا ہوں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو میں تم بتاتا ہوں، اللہ کا جو پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں تو میں تم سے کوئی اس کے لیے کچھ پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی یعنی کہ کوئی پیسہ، یعنی کہ کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں قرابت کی محبت چاہتا ہوں. یعنی کہ تم اگر میرے رشتہ دار ہو تو کم سے کم تم میرے پہ ظلم نہ کرو. یا پھر جو دوسرے قبیلے والے ہیں اگر وہ مجھے ظلم کرتے ہیں تو تم میرے کیونکہ قریبی رشتہ دار ہو، اپنے یعنی کہ مشرک جو تھے مکہ کے، آپ کے قبیلے کے تھے، تو تم میرے ان سے حفاظت کرو. میں صرف یہ چاہتا ہوں. اور جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس میں اپنی طرف سے ایک نیکی کا اضافہ کر دیتے ہیں. بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور نیک کاموں کا بڑا قدردان ہے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کا سوچتا ہے کہ یہ میں غلط کام، کوئی بھی غلط کام سوچے کہ میں یہ کر لوں، پھر سوچے نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور رک جائے، اس پہ بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے اگر وہ دماغ میں سوچ کے بھی رک جائے. اور گناہ کا کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو جتنا کرتا ہے اس کا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب گناہ دیتا ہے. تو کتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمیں ضرورت ہے نا کہ اللہ کی طرف بڑھنے کی. کیا کفار مکہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ بات کی ہے، بس اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام قرآن کے ذریعے رائج کر دیتا ہے. وہ بے شک سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اب مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے کہ جو جھوٹے ہیں، اور جو وہی ہے یہ نہیں آتی، انہوں نے خود جو ہے یہ وہی بنا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ تم ہم پہ جھوٹ باندھ رہے تھے تو ہم تمہارے سینے پہ مہر لگا دیتے. یعنی کہ وہی نہ آتی، اور اگر وہی آتی، اگر تم مطلب وہی آتی اور تم اس پہ عمل نہ کرتے، تو جیسے کہ وہی آتی تھی، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن آپ کو حفظ کروا دیتے تھے اللہ تعالیٰ، آپ جو کا تو جو اسے لکھوا دیا کرتے تھے. اور پھر جبریل امین کو آپ جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ پڑھ کے پھر سنایا کرتے تھے کہ کہیں خدا نہ کرے کچھ یہ قرآن اس طرح سے لکھا گیا ہے، کہ پھر آپ سنایا کرتے تھے کہ اس میں کوئی کمی بیش کچھ نہ ہو گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ باتیں کہتے تو ہم ان کے دل پہ مہر لگا دیتے، وہ کچھ بھی نہ کہہ پاتے. یعنی کہ اتنا بڑا قرآن کوئی آدمی، عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ کرے کوئی غلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہوتے تو ہم مہر لگا دیتے، وہ ایک آیت بھی نہیں بتا سکتے تھے. لیکن یہ قرآن ہماری طرف سے ہے، ہم نے ان کو نبی بنایا ہے، ہم وہی بھیجتے بھی ہیں اور اس کو آپ کو حفظ بھی کرواتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا جو ہے احسان ہے.
اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرے گا، اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے. یعنی کہ توبہ جو ہے وہ ایک ایسی دعا ہے جسے ہمیں ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے. یعنی کہ جب ہم توبہ کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ فوراً اس کو سنتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں. ایک زبانی توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ اللہ توبہ، یا بس گناہ بھی کر رہا ہے اللہ ہمیں معاف کرے اللہ ہمیں معاف نہیں، بلکہ جب توبہ کریں جس گناہ کے لیے کر رہے ہیں نا ہم لوگ ہر گناہ کے لیے دل میں پختہ یقین کرے کہ اب یہ گناہ میں نہیں کرنا ہے بالکل، اور مطلب ندامت ہو ہمارے اندر کہ ہم نے کیوں کی یہ غلطی، تب اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے جو ہے توبہ مانگے، اور پھر جم جائیں کہ گناہ میں نہیں کرنا. اور خدا نہ کرے نفس کی وجہ سے پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیں سچی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوشش دیکھے گا ہماری، کیونکہ اللہ کا تعلق دل سے ہے کہ ہم نے اس گناہ سے رکنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر ہم نے پوری کوشش کی پھر بھی وہ گناہ ہو گیا تو اللہ دوسری توبہ بھی قبول کرتا ہے، تیسری بھی، چوتھی بھی قبول کرتا ہے، سبحان اللہ. لیکن اگر انسان صرف زبانی توبہ کر رہا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر اللہ نہ پہلی قبول کرتا اور نہ کوئی دوسری قبول کرتا توبہ. اور ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کی دعا اور عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی کہ جو لوگ اللہ سے توبہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، توبہ گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی میں خوب کشادگی دے دیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بہت زیادہ دیتا ہے نا تو زیادہ تر لوگوں میں دیکھا ہے، مطلب 100% میں نہیں لیکن موسٹلی میں کیا ہوتا ہے ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور وہ سرکشی پہ اتر آتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، اپنے پیروں کی دھول سمجھنے لگتے ہیں. پہلے بھی جیسے کہ فرعون تھا اور قارون تھا، اور اس کے علاوہ آج بھی ہم دیکھیں جنہیں بہت زیادہ مال و دولت دی جاتی ہے وہ اپنے سامنے جو غریب غربا ہوتے ہیں نا کچھ نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بہت بے حساب روزی دے دیں تو پھر یہ لوگ سرکش ہو جائیں، لیکن وہ جو چاہتا ہے ایک اندازے سے توڑتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر سب کو ایک اندازے کے حساب سے جو ہے وہ دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اور وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے اس کے بعد کے لوگ اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. اور وہی کارساز ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور جانوروں میں جنہیں اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھا ہے، اور وہ جب چاہے گا یعنی کہ زمین میں بھی اور پانی میں بھی اور آسمان میں بھی جوڑتے ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور جب چاہے گا انہیں جمع کرنے پر پوری طرح قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش لاتا ہے، اللہ نے جانوروں کو، اللہ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہے، یعنی کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے. آگے ہم لیتے ہیں آیت نمبر 30 سے 43. اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے تو وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جائے کہ دیکھیں کچھ تو پریشانیاں ایسے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب میں لکھی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ نے جو نصیب انسان کا لکھ دیا ہے، لیکن کچھ یہاں پہ جو جن مصیبتوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے نا یہ ان کا آیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انسان کے عمل کی وجہ سے آتی ہیں. تو کچھ تو سزا کے طور پہ آتی ہیں مصیبتیں، کچھ کس طرح سے آتی ہے کہ انسان بہت نیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پریشانی آ رہی ہیں بہت زیادہ. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ پریشانیاں لاتا ہے کیونکہ وہ نیک ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاک صاف میرے پاس آئیں. تو دونوں طرح سے آتی ہیں پریشانیاں، یعنی کہ کچھ سزا کے طور پہ آتی ہیں کچھ لوگوں پر، کچھ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں. بیماری بھی ایک مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بیماریاں دیتا ہے اور کوئی انسان اس پہ صبر کرتا ہے اس بیماری پہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یا کوئی پریشانی آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑتا ہے. یعنی کہ دونوں طریقے سے ہیں. اور اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو ایسا اس لیے اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جن گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ جو ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اور بے حساب گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے، یعنی کہ جب وہ اچھے عمل کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے عمل کرتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو اسی طرح جھڑ جاتے ہیں. جیسے نماز کے بارے میں بھی ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے جو ہے کوئی نہر بہ رہی ہو اور تم 5 وقت اس میں نہاؤ تو کیا تمہارا کوئی میل کجیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے کہا پانچوں نمازیں اسی طرح ہے، جو انسان پانچوں نمازیں صحیح ڈھنگ سے یہ نہیں کہ نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ بالکل پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، بس سیدھے کھٹ سیدھے رکوع میں بھی پورے نہیں جھکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صحیح ڈھنگ سے اس کا پورا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جھاڑ دیتا ہے. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک
جو انسان جمعے میں جو ہے جمعہ میں صحیح ڈھنگ سے جو ہے اسے سورہ کہف جو ہے وہ پڑھتا ہے، جمعے کی نماز کو جاتا ہے، اس کی جو خطبہ ہوتا ہے وہ سنتا ہے، خطبے سے پہلے پہنچتا ہے، اور پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کی جو ہے نور روشن کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس طرح رمضان سے رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنے موقع بار بار دیتا ہے، روز پانچوں نمازوں میں دیتا ہے، جمعے سے جمعے کے گناہ معاف کرتا ہے، پھر رمضان سے رمضان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ہماری خطائیں جو ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہمیں واویلا نہیں بتانا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ پریشانی جو ہے وہ ختم کرے، اور صبر کرنا چاہیے۔ اس صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے ہو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ یعنی کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور ان کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دوں گا۔ اللہ سے بڑھ کے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر چیز جو کچھ ہے، اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، طاقت ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کے قانونوں کو توڑ سکتا ہوں، نہیں، یا میں اس کتاب کی آیتوں کو بدل سکتا ہوں، نہیں۔ یہودیوں نے یہی تو کہتا ہے کہ آیتیں جو ہے بدل دی تھی، اپنے حساب سے کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کتنے پھر عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہر چیز اللہ نے دی ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑوں کی مانند چلنے والے جہاز ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، بس وہ جہاز سمندر کی پشت پر ٹھہر جائیں۔ یعنی کہ ہوا چلتی ہے تو جہاز جو ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس ہوا کو روک دے تو وہیں کے وہیں ٹھہر جائیں گے۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر بندے کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ دیکھیے ایسے نشانی ہے کہ جو کچھ جب ایک زندگی اسموتھلی چل رہی ہے، سارے کام صحیح ہو رہے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں، زندگی صحیح چل، لیکن ایک دم سے اگر تو رک جائے زندگی تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے کہ سمندر میں جہاز چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہوا چل رہی ہے، اس چل رہا ہے، لیکن جب اللہ کو روکنا ہو تو ہوا اللہ ایک دم روک دے تو ہوا وہیں جہاز رک کے کھڑا ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ جہاز تو پانی میں کھڑا ہے، ادھر ادھر کہیں بھی نہیں رک سکتا، لوگ اتر نہیں سکتے، چاہو تو سمندر ہی سمندر ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب انسان کے سب کام آسان چل رہے ہوں، سب کچھ ہے، سب نعمتیں ہیں اور سب کچھ صحیح صحیح چل رہا ہے، تو شکر کرے اللہ کا، شکر کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آئے، جیسے کہ جہاز کے بارے میں رک جائے، جب کوئی پریشانی آئے تو واویلا نہ مچائے، صبر کرے کہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے، اگر یہ پریشانی آئی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو جب مجھے وہ دے سکتا ہے تو مجھ سے لے بھی سکتا ہے، تو اس پہ صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کرنے پہ اس کو جو ہے وہ اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے قرآن مجید میں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ساتھی ہوں میں صبر کرنے والوں کا۔ تو ہمیں زندگی جو ہے شکر اور صبر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ یا ان کشتیوں کو ان میں سوار لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ڈبو دے، اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ عذاب الہی سے ان کا اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بھی مطلب عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی اس کو نہیں، اللہ ہی چاہے تو روک سکتا ہے، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ بس لوگوں تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روز کا فائدہ ہے، جو جسے ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں نا، ہم کیا سمجھتے ہیں، کسی کا مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، رتبہ ہے، طاقت ہے، کتنا نوازا اللہ کتنا، لیکن یہ چند دن کا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہی تو ہے نا، یہ دنیا میں جتنے چاہے وہ تم عیش کر لو، لیکن جانا تو تم اللہ کے پاس ہے، اس مٹی کے نیچے جانا ہے، زمین کے نیچے جو ہے وہ 2 میٹر کی جو ہے وہ کتنے کی جو ہے وہ گڑھا کھودا جائے گا، اس میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، مٹی جو ہے تمہارا نصیب بن جائے گی، منہ میں آنکھوں میں جگہ مٹی ہوگی، کیڑے مکوڑے جو ہیں جسم کو کھائیں گے، تو کتنے دن کی زندگی ہے یہ؟ تو یہ ہم یہ نہ سوچیں کہ چند دن کا فائدہ ہے، اور ہم اس فائدے میں مست ہو کے اس آخرت کو بلا دیتے ہیں۔ آخرت کا جو اجر ہے نا، وہ اجر یا وبال، یہ دونوں انسان کے عمل جو ہے نا، اس کا اچھے عمل کر رہا ہے تو اجر، برے عمل کر رہا ہے تو اس کا وبال، وہ تو اس سے قبر سے شروع ہو جائے گا، تو قبر ہی اس کی آخرت بن جائے گی، کیونکہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اچھے عمل کیے ہیں تو قبر میں وہ اس طرح سلا دیا جائے گا جیسے کوئی دلہن کی طرح، اس جنت کی کیاری جو ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کی طرف کھول دی جائیں گی، اور اگر برے عمل کر کے گیا ہے تو جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہ خبر جو ہے کیڑے مکوڑے اس کو کھائیں گے۔ یعنی کہ یہ زندگی جو چند روز کی ہے، اس میں ہم گم ہو کے اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو نہ بھولیں ہم لوگ۔ اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ آخرت میں جو نعمت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ ہم اس نعمت کو بھلا رہے ہیں جو ہمیشہ رہے گی، اس نعمت کے لیے جو تھوڑے وقت کے لیے ہمارے پاس ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے بتائی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہے، جو ہمیشہ رہے گی، جن کو کن کو دے گا؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہوگی وہ نعمت۔ دوسری کیا؟
اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ صرف اللہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، کسی اور پہ نہیں کہ وہ میرا شریک جو ہے اللہ کا شریک بنا لیں، کہ وہ جو یا یہ کون سے ہے وہ وہاں چادر چڑھا دیں گے تو وہ ہمیں مان دیں گے، وہاں ہم جا کے دیو اتار دیں گے، وہاں جا کے دعا مانگ لیں گے تو وہ ہماری دعائیں سن لیں گے. نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے صرف اور صرف. میرا رب میری سنے گا، اور اگر پریشانی دور کرے گا تو رب کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا. یعنی کہ پورا بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. شک نہیں کرنا ہے کہ دعا تو کر رہا ہے اللہ سے، لیکن دل کے اندر کیا رہا ہے پتہ نہیں یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر ہمارے حق میں یہ ہے صحیح ہے تو بالکل ہوگی، نہیں ہے حق میں تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اور جو بڑے گناہوں یعنی کہ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، کہ جو سب سے گناہ عظیم تو شرک کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا شریک بنانا، اس کے بعد بے وجہ جو ہے قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، یہاں تک کہ ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی سب بڑے گناہوں میں آ جاتا ہے. اور جو بڑے گناہ اور بے حیائی کے باتوں سے بچتے ہیں، باتوں سے بھی اور کاموں سے بھی بے حیائی کے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں بے حیائی جو ہے صرف لباس میں ہوتی ہے، صرف نہیں، بے حیائی انسان کی ہر چیز میں، انسان کے عمل میں بے حیائی ہوتی ہے کہ وہ ایسے عمل کریں جو بے حیا والے ہیں، یا پھر ایسا لباس پہنے. اللہ نے تو کچھ اور بتایا، پہن ہم ایسا رہے ہیں جو اللہ نے منع فرمایا ہے. یا پھر اللہ نے بے حیائی کی باتیں کرنے سے منع کیا، لیکن آج کے زمانے میں تو انسان جتنی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، الٹے سیدھے جوک سناتے ہیں، اسی پہ انسان ہنستا ہے، ایسے ایسی گندی باتیں کرتے ہیں. پھر صرف بے حیائی انہی چیزوں میں نہیں ہے، بے حیائی اس چیز میں بھی ہے کہ انسان اپنے رب کا قانون توڑے. اسے حیا نہ ہے اللہ سے کہ اللہ نے سب چیزیں مجھے دی ہیں، ایک لمحے میں چاہے تو وہ مجھے سب کچھ میرا چھین لے، میری صحت چھین لے، اللہ تعالیٰ جب چاہے دولت چھین لے، مال چھین لے، اللہ تعالیٰ کیا کر دے. تو اس کا قانون ہم توڑے، ہمیں حیا نہ آئی تو قانون توڑتے ہوئے کہ جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، تو وہ بھی بے حیائی ہے. تو یہ سارے ہیں کہ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. اور جب انہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں ہر انسان ہے، کسی انسان سے خطا ہو جائے ہمارے لیے تو یہ نہیں کہ اب ہم سوچ اب خطا کر دی تو بدلہ لے کر رہیں گے، اس کو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یا پھر اس کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ذاتی نہیں. جب غصہ کسی کے اوپر آئے تو اسے معاف کر دیں. یہ بہت بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے معاف کرنا، لیکن جو نیک ہوتے ہیں جنہیں آسمان پہ اللہ آخرت میں اجر چاہیے، تو وہ لوگوں کو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا اور جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ اپنا حکم اللہ کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ جو اس سورت کا نام شورا ہے نا، یہی سے آیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یعنی کہ جب بھی کوئی مطلب انہیں کام کرنا ہوتا ہے تو آپس کے، یعنی کہ ایک انسان بس فیصلہ کر دیا، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے. بلکہ ہمیں مشورے سے کام کرنا ہے. جب گھر میں شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی سے، آخری حکم شوہر کا ہوگا لیکن وہ مشورہ کرے گا اپنے گھر والوں سے. اس کے علاوہ بادشاہ کے لیے بھی یعنی کہ وہ ظالم نہ بن جائے کہ بس جو میں نے کہہ دیا، نہیں، وہ مشورہ کرے گا لوگوں سے، علم والوں سے مشورہ کرے گا. اسی طرح سب سے بہتر ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے تو ہم علم والوں سے مشورہ کریں، جو دین کا علم رکھتے ہیں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو دین کا صحیح علم رکھتا ہے ان سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہم سے کچھ غلطی نہ ہو جائے. یعنی کہ مشورے سے کام کرنا چاہیے، ہر معاملات کو مشورے سے ہمیں سدھارنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ لوگ مطلب کسی کو علم نہیں ہے، بس ذرا سا درس، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہم درس دے رہے ہیں، اب ہم سے لوگ جو ہیں وہ مشورے معاملے پوچھنے لگتے ہیں، فتوے مانگنے لگتے ہیں. فتوا دینا جو ہے نا وہ کس کا کام ہے؟ مفتی کا کام ہے، جس نے پورا فقہ پڑھا ہے، جس نے پورے فقہ پہ علم حاصل کیا ہے، فتوے وہ دے گا. وہ لوگ جو دین کا آپ کو علم دے رہے ہیں، جو درس دے رہے ہیں یا قرآن آپ کو مانوں سے پڑھا رہے ہیں، وہ کوئی فقی نہیں ہے، وہ فتوے نہیں دے سکتے آپ کو. تو یعنی کہ مشاورت سے کام کرنا ہے. آپ مشورہ لے سکتے ہیں ان کو، اور وہ صحیح قرآن و سنت سے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ فتوے بھی مانگنے رکھتے ہیں، نہیں صحیح یا غلط بس بتا دو ہمیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ قرآن کے حساب سے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں دیندار لوگ. اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر اچھا روزی جو دی ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی جان پہ بھی خرچ کرتے ہیں جتنا حکم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں، یعنی کہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں. اللہ کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، بیمار ہیں، ان کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاں جو اللہ نے ہمیں مال دولت دی ہے تو اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لے لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور چیز بتا دی ہے کہ دیکھیے جیسے کہ کرسچینٹی میں کیا ہے، جو نصارہ ہے، کہ اگر آپ کے کوئی ایک مارے تو آپ دوسرا گال بھی پیش کر دو. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں اس سے، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں. اگر آپ نے ذرا سا بھی بڑھ کے بدلہ لیا تو آپ جو ہے وہ پھر ظالم ہو جائیں، آپ ظالموں میں آ جائیں گے، وہ دوسرا والا مظلوم بن جائے گا. جیسے ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی ان کا غلام ہے اور اس نے کچھ جو بھی ہے غلط کام کیا تو اس کو میں نے کافی سزا دی، یہ دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا اس نے غلط کام کیا تم نے اتنی سزا دی، اس سے زیادہ دی.
تو उन साहबी ने कहा कि मैंने ये तो नहीं देखा कि मैंने ज्यादा दी। तो उन्होंने कहा तो अगर तुमने जितना उसने गलती की है उससे ज्यादा तुमने सजा दी है तो तुम्हें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। तो बड़े खौफजदा है, उन्होंने कहा कि मैं इसको आजादी कर देता हूँ कि मेरी पकड़ ना हो जाए। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन दुनिया में भी अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता है तो तुम बदला अगर लेना चाहो तो इतना ही नाप तोल के लोगे। जरा सी भी ज्यादती अगर किसी से की तुमने, अगर कोई तुम्हें कोई बुरा कह रहा है तुम जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर तुमने उससे बढ़ के जरा सा भी कहा तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ तुम जालिम बन जाओगे। तो इसीलिए माफ कर देना अल्लाह ताला ने ज्यादा अफजल बताया है, और बुराई का बदला उसी के बराबर होना चाहिए। बस जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। और बेशक अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता, यानी कि जो जुल्म करते हैं, यानी कि तो बेवजह जुल्म करते हैं, कि किसी को बुरा कह दिया, किसी की झूठा इल्जाम लगा दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का माल मार लिया, यानी कि ये लोग जुल्म करते, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम जहन्नुम ही का ऐसे लोगों को जो जुल्म करने वाले होते हैं अल्लाह पसंद नहीं करता। हाँ, अगर कोई इंसान है, किसी ने किसी का दिल दुखा दिया लेकिन जानबूझ के नहीं दुखाया, तो ये नहीं कि आप उससे बदला लेने लगो, उसे आप माफ माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर है। आप घर में ही है, मान लो बीवी है, अब उससे कोई गलती हो जाए, अब शौहर जो है उस गलती के पते पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर जाहिर है कि वो उसको माफ कर दे, उसको आगे इस्लाह के लिए उसे ताकीद करे कि आगे तुम ये गलती ना करें। ऐसे बच्चे हैं तो कुछ गलती करते हैं, तो ये नहीं है कि अब आप उन पे जुल्म की इंतहा तोड़ दो। या कोई मेरा रिश्तेदार है, अगर उससे उसने मेरे लिए कोई गलती कर दी तो मैं उस पर इतना इतना वो हो जाऊं कि जितना उसने किया भी नहीं गलती उससे बढ़ के उससे, तो फिर मैं जालिम बन जाऊंगी। तो इसीलिए हमें जो है बदला अगर लेना है तो इतना ही लेना है, नहीं तो माफ कर देना जो है ज्यादा अफजल है, कि हम उस इंसान को माफ कर दें। हाँ, इस्लाह के लिए कहें उससे कि तुम इस्लाह करो, नहीं तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी पकड़ होगी, और अल्लाह की खातिर हम माफ कर रहे हैं। लेकिन देखिए वहां भी माफ नहीं करना है जहां आप देखे सामने जालिम है और जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, तो फिर वहां बदला बिल्कुल लेंगे, क्योंकि एक जुल्म, अगर आप उस जुल्म जुल्म करने वाले को छोड़ देंगे जो जालिम है, तो वो और ताकतवर हो जाएगा। यहाँ माफ कर देना उसके लिए है जो इंसान बेचारे से खता हो गई, खता हो गई, ठीक है, गलती से खता हो गई उससे, तो वहां माफ कर देना ज्यादा अफजल है कि उससे बदला लिया जाए। और जो मजलूम जुल्म किए जाने के बाद अपना बदला ले ले, उन पर कोई इल्जाम नहीं, यानी कि जिस पर जुल्म किया गया अगर वो बदला ले ले तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। इल्जाम उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक फसाद फैलाते हैं, उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि जुल्म जो करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब कहा गया है। और जो आदमी सब्र करे और माफ कर दे तो बेशक ऐसा करना बेहतर बेहतरीन कामों में से है। तो वो चीज आगे के सब, यानी कि अगर किसी ने कोई ज्यादती की उस पर सब्र कर ले और माफ कर दे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर झगड़े फसाद होते हैं तो फितने होते हैं। मान लो किसी ने मुझे कहीं बुरा कह दिया और मैं भी उसे जवाब दूं, वो मुझे जवाब दे, ऐसी जगह पे ज्यादा बेहतर है कि इंसान चुप हो जाए। लेकिन अगर कोई इंसान जालिम है, यानी कि जुल्म कर रहा है, माल लोगों के हड़प रहा है, या घर वालों पे जुल्म कर रहा है, पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है, लोगों के मालों पे हक तलफी कर रहा है, यानी कि इस तरह से मारपीट कर रहा है, तो वहां पे ऐसा नहीं, वहां उसे रोका जाएगा, वहां नहीं, उसे मामाओं से रोका जाएगा। ऐसे लोगों को माफ करना है जैसे कि किसी से लड़ाई हो रही है, उसने तुम्हें कुछ कह दिया है, अब तुम ये नहीं कि उसके बदला लेने लग जाओ, या घर में किसी से कुछ ज्यादती हो गई तुम पे, तो बदला लेने से अच्छा है माफ कर दो, इससे फितना नहीं फैलेगा, घर में एक सुख सुकून रहेगा। और आगे हम लेते हैं आयत नंबर 44 से 53 तक। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका उसके बाद कोई दोस्त नहीं है। और जब जालिम लोग अजाब को देख लेंगे तो आप उन्हें कहते हुए पाएंगे कि क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सूरत है। यानी कि जो लोग जालिम हैं और जब वो अजाब देखेंगे तो वो खौफजदा होंगे और वो सोचेंगे कि दुनिया में वापस चले जाएं और वहां जाके तौबा कर लें, वहां जाके हम अल्लाह से माफी मांग लें। लेकिन आप सबको बार बार जो है कुरान में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब वहां एक बार चले जाएंगे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यानी कि अगर हम किसी से, हमने किसी इंसान से ज्यादा, देखिए अल्लाह अपने, जो हमने अल्लाह के लिए कुछ ज्यादती कर दी वो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन अगर हमने किसी इंसान पे जुल्म किया है, किसी इंसान पे ज्यादती की है, किसी का हक मार लिया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी की चुगली की है, गीबत की है, तो इंसान से ही हमें दुआ माफी मांगनी होगी, क्योंकि वहां जाके तो फिर नेक अमल जो हमारे हैं, जो थोड़े बहुत हमने किए हुए हैं, वो उसको दे दिए जाएंगे। सोचे कितना खसारे का सौदा है। तो यहाँ बेहतर है ना माफी मांग लें, किसी का हक अगर हमने मारा है तो हक दे दें, अगर किसी की बुराई की है तो जाके माफी मांग लें, भाई गलती हो गई, हमने ये कर लिया, हमें माफ कर दो। वहां पे तो सोचिए कि तो नेकियां नहीं है, जो नेकियां हैं वो इस तरह चली जाएंगी सारी। और आप उन्हें देखेंगे कि वो आग के सामने लाए जाएंगे और वो जिल्लत और रिसवाई के नीचे दबे होंगे और कनखियों से आग को देखेंगे, यानी कि उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी आग आग को, भड़कती हुई आग को देख लें, बल्कि वो नीची निगाहों से दबे दबे जो आग को देखेंगे जिसके सामने उनको लाया जाएगा, जो लोग जालिम होंगे। और अहले ईमान कहेंगे कि बेशक घाटा उठाने वाले तो वो हैं जो कयामत के दिन अपने आप को और अपने अहल अयाल को घाटे में डालेंगे। आगा रहिए कि जालिम लोग बेशक दायमी अजाब में मुब्तला होंगे। यानी कि ऐसे लोग जो जुल्म करते हैं, देखिए जुल्म की जो, अगर आप जुल्म की तशरीह पूछे, जुल्म जो है वो है कि अल्लाह ने जो कहा है उसे छोड़ के दूसरा काम किया जाए, वो जुल्म है।
अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के शरीक बनाए जाएं, वो अल्लाह के साथ जुल्म है। अगर अल्लाह ने मेरा हाथ किस काम के लिए बनाया, मैं गलत काम में इस्तेमाल करती हूँ तो मैंने हाथ पे जुल्म किया। अगर आंख अल्लाह ने मुझे देखने के लिए बनाई लेकिन मैं उससे गलत चीजें देखूं तो मैं अपनी आंख पे जुल्म कर रही हूँ। कान सुनने के लिए बनाए, मैं गलत चीजें सुनूं तो कान पे जुल्म कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मेरे रिश्तेदार हैं, जो हक है, मेरे माँ बाप का क्या हक है, मैं वो हक अदा ना करूं, मैं जुल्म कर रही हूँ। अपनी औलाद का हक अदा ना करूं तो जुल्म कर रही हूँ। अपने शौहर का हक अदा ना करूं तो जुल्म कर रही हूँ। पड़ोसियों का, यानी कि जो कुछ है ये सब जो है जुल्म के अंदर आते हैं। अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया है, नमाज ना मैं पढ़ूं, कुरान मजीद अल्लाह ने कहा है, जो भी चीज अल्लाह ने कही है वो ना करूं, तो वो सब जुल्म के अंदर आते हैं। वो जुल्म और ज्यादती के अंदर आते हैं और उनको आग के सामने लाया जाएगा। और फिर कह दिया गया है कि जालिम लोग जो हैं दायमी दायमी जो है, यानी कि हमेशा रहने वाली अजाब जो है उनको उस आग में डाल दिया जाएगा। तो हमें बहुत दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको जो हो उस आग से बचा लेना जो अल्लाह ताला तुमने तहका रखी है जहन्नुम में। और अल्लाह के सिवा उनके दूसरे हिमायती नहीं होंगे जो उनकी मदद करेंगे, यानी कि वहां तो सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं करेगा। एक नफ्सा नफ्सी होगी, माँ बाप अपनी औलाद को नहीं पहचानेंगे, हर कोई अपने लिए परेशान होगा कि कुछ नेकी मिल जाए हम बच जाएं। तो यही जो है सिर्फ इंसान जो खुद लेके गया है, जो नेक अमल उसने समझिए भेज दिए हैं अल्लाह के यहाँ, बैंक में जमा कर दिए हैं, वो काम आएंगे, कुछ काम नहीं आएगा वहां पर हम किसी के, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर अपने आप को बचाना है जहन्नुम की आग से, तो वो आज आज करना है, वो हमें बाद में नहीं काम आए, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, तो आज करना है हमें वो। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए कोई राह हिदायत नहीं है। लोगों अपने रब का हुक्म मानो उस दिन के आने से पहले जिसे अल्लाह की जानिब से कोई नहीं टाल सकेगा। उस दिन ना कोई जाए पनाह होगी और ना बेस बदल कर छुपने की जगह। यानी कि दुनिया में तो इंसान सोच सकता है कि कोई कत्ल कर लिया और किसी ऐसी अनजान जगह पे जाके रहे, भेष बदल ले, पता ही ना चले, लेकिन अल्लाह की नजर से बच सकता है। जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के पास सब कुछ मौजूद है, हर चीज बदल, मतलब वो भाग ही नहीं सकता कहीं। उसके अल्लाह के अलावा उसके जिस्म के आज़ा खुद गवाही देंगे कि इसने गुनाह किया है, तो कैसे बच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप को बचा लो, वहां कोई नहीं, कुछ नहीं टल सकते। आज तुम जिंदा हो, टाल सकते हो, अपने गुनाहों की माफी मांगो और नेक अमल में लग जाओ। बस अगर वो एराज करते हैं तो ए मेरे नबी, हमने आपको उनका निगराह बनाकर नहीं भेजा, यानी कि अगर वो इस चीज को नहीं मानते हैं तो हमने तुम्हारी निगराह नहीं बनाया है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ तबलीग करना है, दावत और तबलीग करना है। और जब हम इंसान को अपनी जानिब से मेहरबानी का मजा चखाते हैं तो उस पर वो खुश होता है, और अगर उसकी बदआमालियों की वजह से उस पर कोई आफत आन पड़ती है तो बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रगुजार बन जाता है। यानी कि जब अल्लाह की तरफ से, यहाँ पे एक तो ये कहा गया है कि अल्लाह तक आपको सिर्फ बात को पहुंचा देना है। दूसरी चीज अल्लाह ने ये बताई है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से नेमत पे नेमत आती जाती है तो इंसान नाशुक्रा बन जाता है, नहीं कि वो सोचता है तो मेरे लिए लिखी हुई थी, आ रही है तो। और जब कोई परेशानी आ जाती है तो फिर हाय मुझ मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों आई है, अल्लाह ताला ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये बीमारी क्यों दी, मुझे, फिर नाशुक्रा बन जाता है। वो भूल जाता है कि सब कुछ जो है वो भी तो अल्लाह ने दिया है। अगर एक परेशानी है उस पर सब्र करे और दुआ करे बिल्कुल उस परेशानी को दूर करने की, लेकिन ये नाशुक्राना बने कि अल्लाह ने तो मुझे आज तक, जैसे कि बीवियों को क्यों कहा गया औरतों को कि जहन्नुम होंगी, कि औरतों अपने शौहरों की नाशुक्र गुजार होती हैं, कि सब कुछ हमारी जिंदगी, सब कुछ हमें, हम बेहतरीन घर में रह रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, बेहतरीन खाने खा रहे हैं, सब कुछ शौहर बेचारा मेहनत कर रहा है, कमा के ला रहा है, और जरा सा वो किसी चीज को मना कर दे तो हम क्या कहते हैं, आज तक तुमने कोई हमारी ख्वाहिश पूरी की है जो आज करोगे, कर दी नाशुक्री। इसीलिए कहा गया औरतें ज्यादा जहन्नुम में होंगी, क्योंकि जबान की हिफाजत नहीं करती अपनी, और शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और ऐसे ही इंसान रब का नाशुक्रा करता है, सारी नेमत अल्लाह ने दी है, हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ दिया है, और जरा सी कोई परेशानी आती है फौरन सोचने लगते हैं कि अल्लाह ताला ने तो हमें परेशानी दे रखी है। तो ये सबर करना चाहिए हर परेशानी में। आसमान और जमीन की बादशाही सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है लड़के देता है, या उन्हें लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। वो बेशक बड़ा जानने वाला और बड़ी कुदरत वाला है। यानी कि यहाँ पे बता दिया गया है कि बहुत से घरों में देखा गया है कि किसी औरत के यहाँ बेटियां बेटियां हो रही हैं तो उसको कहा जाता है कि बताओ ये औरत कैसी है, इसके तो और लड़की 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 पैदा कर रही है। उसके हाथ में नहीं है पैदा करना, एक तो सबसे बढ़ के तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ताला बेटी दे रहा है। और अगर इंसानी तरह से माना जाए तो भी मर्द के हाथ में है। मर्द जो है, एक शेर जो है वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबिया का शेर था, जिसमें उनके बेटियां हुई तो उसके शौहर ने कहा कि, उसका शौहर जो था वो उनके घर आना बंद कर दिया, किसी पड़ोसी के यहाँ ठहर गया कि तुम्हारे यहाँ तो बेटी पैदा हो रही हैं। तो वो शेर है, वो अरबी में है, वो मेरे अरबी में याद नहीं, तो उसके अल्फाज इसी तरह है कि मैं तो वही पैदा करती हूँ ना जो तुम मुझे देते हो। यानी कि बीज जो है वो तो मर्द का होता है, कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, औरत के हाथ में कुछ नहीं है। और दूसरे अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, कि अल्लाह ताला लड़के देता है लड़की देता है, ठीक है। और किसी को कुछ भी नहीं देता, ये भी अल्लाह के हाथ में है। कोई वो बेचारी औरत या मर्द कसूरवार नहीं होते अगर किसी की औलाद नहीं है।
ये अल्लाह के हाथ में है। हम कोई किसी का कसूर नहीं होता कि घर में ऐसा बना दिया जाए इसकी औलाद नहीं होती, कि ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या गुनाह है, पता नहीं क्या है कि इसकी औलाद नहीं होती। ये सब अल्लाह के हाथ में है। और किसी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि उससे अल्लाह बात करे सिवाय उसके कि उस पर वही नाजिल करे, या किसी ओट के पीछे से, या किसी रसूल को भेजे जो उसकी इजाजत से और जो चाहे वो जो चाहे उसको वही पहुंचा दे, और बेशक सबसे ऊंचा और बड़ी हिकमत वाला। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो यहूदी थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि हमारे नबी से तो अल्लाह ताला ने बात की है, तो अगर तुम नबी हो तो तुमसे अल्लाह ताला क्यों बात नहीं करता? तो अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहा है कि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला किसी को वही के जरिए बात करता है, लेकिन जिब्राइल अमीन वही लेकर आते हैं, और किसी से अल्लाह ताला ने बराह रास्त बात की, जैसे हजरत मूसा से किया, लेकिन तब भी अल्लाह ताला ने सामने आके बात नहीं की, ओट से बात की, यानी कि तजल्ली तो देखी है, लेकिन अल्लाह ताला एकदम सामने नहीं आया, बल्कि एक पर्दे से बात की अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह की आवाज जो है अल्लाह ने बात की, इसीलिए उनको कलामुल्लाह जो है, कलीमुल्लाह कहा जाता है, कि अल्लाह ने उनसे कलाम किया है। या फिर अल्लाह ताला जो है इल्हाम के जरिए अल्लाह ताला अपनी बात जो है पहुंचाता है इंसान को। बहुत से नेक लोग होते हैं जिन्हें इल्हाम होता है, बहुत से को ख्वाब आते हैं, जो नेक लोग होते हैं तो ख्वाबों के जरिए अल्लाह ताला अपनी बात पहुंचाता है। तो ये अल्लाह की मर्जी है कि अल्लाह किस तरह करता है, नबियों के हाथ में नहीं है कि अल्लाह ताला खुद आके बात करे। नबी नहीं कहेगा कि अल्लाह ताला तुम खुद आओ मेरे से बात करो। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिससे चाहता है खुद बात करता है, जिससे चाहता है वही के जरिए, इल्हाम के जरिए, ख्वाबों के जरिए बात करता है। और हमने इसी तरह अपने हुक्म से आप पर कुरान की वही की है। आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं आप नहीं जानते थे किताब क्या है, और ना ईमान को जानते थे, लेकिन हमने कुरान को नूर बनाया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। और है मेरे नबी, यानी कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब तक कुरान नाजिल नहीं हुआ था, आपको नहीं पता था कि किताब क्या है, ना आपको ईमान का पता था। जब हमने किताब नाजिल की, तब आपके ऊपर आपने ईमान आप लाए इस किताब के ऊपर, और तब आप जो है वो ईमान मोमिन हुए, यानी कि ईमान वाले हुए। लेकिन हमने कुरान को नूर बनाया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। और ऐ मेरे नबी, आप यकीनन लोगों को सीधी राह दिखाते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप को जो हमने आपको वही के जरिए बताया, आप वही राह लोगों को दिखाते हैं सीधी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से एक बात नहीं कहते थे, एक बात भी। यानी कि कई बार ऐसा होता था कि आपको ये लगता था, जैसे कि हजरत उमर ने कहा कि आप औरतों को पर्दे का हुक्म दो, लेकिन आपने कहा कि जब तक अल्लाह की वही नहीं होती मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने कहा मैं नबी हूं, मेरी बात दीन बन जाएगी। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया पर्दे का, तब आपने कहा। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी कि आपको लगता था ये होना चाहिए, लेकिन आप नहीं कहते थे जब तक अल्लाह की वही नहीं आ जाती थी। तो आप वो सीधी राह दिखाते थे जो अल्लाह के जरिए आती थी, यानी कि सीधी राह, कुरान मजीद वाली राह, उस अल्लाह की राह जिसकी मिल्कियत वो तमाम चीजें हैं जो आसमान में हैं, जो जमीन में हैं। आगे रहिए कि तमाम मामलात जो हैं वो आखिर में अल्लाह के पास ही पहुंचाए जाएंगे, यानी कि तमाम जो कुछ हम करते हैं वो सब चीज अल्लाह के पास जा रही है। सब कुछ, सारे मामलात अल्लाह को पता है, सब कुछ अल्लाह के पास पहुंच जाएगा, और हम सबको अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो सोच लें कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना हमने क्या किया है, लेकिन अल्लाह को पता है। सोचिए, और हम सामने जब खड़े होंगे अल्लाह ताला एक चीज गिनवाएगा कि तुमने ये चीजें की हैं, तो तौबा कर लें, गुनाहों से माफी मांग लें, और गुनाहों को आगे ना करने की कोशिश करें कि वो गुनाह हम ना करें। अब आगे हमारी जो है नई सूरत सूरे ज़खरूफ जो है वो शुरू होती है इंशाअल्लाह। तो हम जितना हमारे पास टाइम है भी, तो इंशाअल्लाह हमारा पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, वल किताबिल मुबीन, इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, व इन्नहु फी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुन हकीम। वो हामीम वाली है, ये सारी की सारी जो है ये सिलसिला चल रहा है, ये भी हामीम के सिलसिले की किताब है। इसमें भी अल्लाह ताला ने वही सारी चीजें बताई हैं, अकीदा तौहीद और रोज़े क़यामत का जिक्र। और इसमें अल्लाह ताला ने खास तौर से भी हम जिक्र देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जो ये लोग कहा करते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र पूरा का पूरा, वही सब चीजें जो है इसके अंदर चलेंगी। फिर ये लोग कहा करते थे कि जो हम अपने बाप दादा को जिस दीन पे देखा है हम वही दीन करेंगे। तो यहाँ पे इस सूरत में अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि हजरत इब्राहिम भी तो तुम्हारे बाप दादा थे, वो तो सच्चे दीन पर थे, तो तुम उस पर क्यों नहीं आ जाते। हजरत ईसा का भी इसमें जिक्र है, हजरत मूसा का भी इसके अंदर जिक्र है। और जो सूरत का नाम ज़खरूफ है, इसके माने जो है सोना है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यानी कि तू अरबी जबान में जो है सोने को जो है वो ज़खरूफ कहते हैं। तो इसके आयत नंबर 35 में जो है हम इसका जिक्र देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि सारे काफिरों को
इसका नाम जो है वो ज़खरूफ है, क्योंकि सोने से। अब आयत नंबर 35 में इंशाल्लाह इसका हम जिक्र देखेंगे। और सब कुछ वही है जो हम पीछे हामीम सिजदा में सूरह शूरा में देखते आ रहे हैं, वही चीजें जो हैं इसके अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह। और ये मक्की सूरत है हामीम। फिर किताब मुबीन की कसम, हमने बेशक इसे अरबी जबान में कुरान बनाया है ताकि आप लोग समझो, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो अरबी थे, अरबी जबान समझते थे, और जिन लोगों में आप थे उस वक्त, जिन लोगों पे आपको काम करना था उस वक्त, वो भी सब अरबी थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने अरबी जबान में कुरान नाजिल किया। और बेशक ये हमारे पास लौहे महफूज में है, बड़ी शान वाला और हिकमतों का खजाना है। क्या? कुरान मजीद। ये कुरान मजीद ही है जो हिकमतों का खजाना है। क्या हम इस कुरान को तुमसे सिर्फ इसी वजह से रोक लें कि तुम हद से तजावीज करने वाले लोग थे? यानी कि अल्लाह ताला मुश्रिकों से कह रहे हैं कि क्या कुरान को हम इसलिए रोक लें कि तुम इसको नहीं मानते हो, और लगातार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे ऊपर जो है वो वही आ रही है, और वो तुम पे तुम्हें बताए जा रहे हो, तुम उसको उससे एराज करते जा रहे हो, यानी कि तुम उसको नकारते जा रहे हो, नकारते जा रहे हो। तो क्या तुम सोचते हो इस नकारने की वजह से हम इसको रोक लेंगे? नहीं, हम इसको रोकेंगे नहीं। ये इसी तरह से है कि अगर हम देखते हैं हम किसी को अच्छी बात बताएं और वो नहीं माने, तो हम सोचे छोड़ो इसे, नहीं नहीं। अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कि लोग उस वक्त भी इनकार करते थे, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान का सिलसिला रोक दिया कि लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। 10 साल, 10 साल तक कुरान मजीद जो है, जब मक्का में 10 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, 10 साल तक चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने मान लाए, लेकिन कुरान तो नाजिल होता रहा ना, कोई खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर मदीना में जाके नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला, यही यही हम लोगों को सीखना है कि अगर हम किसी को दीन की दावत दे रहे हैं तो हम ये ना सोचे कि नहीं नहीं, इस पे कोई असर नहीं होगा। हमें, चाहे वो हमारी औलाद है और चाहे जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी दोस्त हैं, हमें अच्छी बात बताते रहना है। जो वो गलत काम करे बताते रहना है कि ये चीज गलत है, जो सही बात है वो पैगाम देते रहना है, रुकना नहीं है हमें कि ये नहीं मानेंगे। हमारा काम जो है ना वो पहुंचाना है, हमारा काम भी। और हमने गुजरी हुई कौमों के पास भी बहुत से अंबिया भेजे थे, और जब भी उनके पास कोई नबी आता था तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। बस हमने इनसे ज्यादा ताकतवरों को हलाक कर दिया, और इन गुजरी हुई कौमों के वाकयात जो है वो गुजर चुके हैं। यानी कि मुश्रिक जो मजाक उड़ाते हैं, तो इनसे भी ज्यादा ताकतवर कौमें गुजर चुकी, कौम आद, कौम समूद, फिरौन की कौम। तो हमने उनको खत्म कर दिया जब उन्होंने मजाक उड़ाया नबियों का। तो ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? और अगर आप इनसे पूछेंगे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो यही कहेंगे जो उन्हें उस अल्लाह ने पैदा किया है, जो जबरदस्त और बहुत जानने वाला है। यानी कि ये जो मुशरिक थे ये भी मानते थे कि जमीन आसमान अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन उसके साथ साथ शरीक बनाते थे। जैसे कि ये जो पैदा कर रिजक देने वाला रब ये है, बारिश का रब ये है। जैसे कि आज भी हम देखें कि जो मुशरिक है ना, वो ये नहीं कहते खुदा ना करे नाउजुबिल्लाह कोई अल्लाह की बराबरी करता है, लेकिन वो क्या कहते हैं? वो ये सोचते हैं हमारी दुआ अल्लाह नहीं सुन सकता, ये जो कब्र में है वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचाएगा, ये अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनेगा, ये सिफारिश करेंगे तो अल्लाह सुनेगा। तो ये भी तो शिर्क है ना, कि अल्लाह ताला तो सब कुछ सबकी सुनता है, अल्लाह ताला सबकी सुनता है, अल्लाह ताला सबको देखता है। तो ये सब शिर्क के अंदर आ जाता है। अल्लाह ताला तो हर चीज का पता है, हर चीज अल्लाह ने पैदा की, हर चीज की। यानी कि पत्थर के अंदर भी इतना सा कीड़ा है ना, अल्लाह को उसके बारे में पता है। जमीन आसमान हर चीज उसने पैदा की, वो सब कुछ जानने वाला है। तो वो लोग भी यही कहा करते थे कि जमीन आसमान अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन देवी देवता बना रखे थे। और आज भी भाई काफिरों को छोड़ दो, मुसलमानों में देखिए अल्लाह ताला को तो मानते हैं, लेकिन साथ में शरीक बना रखे हैं अल्लाह के, कि जी ये हमें किसी को अंदाता बना दिया है कि ये जो है हमें जो रिजक ये हमें देगा। औलाद मांगने के लिए जो मज़ारों पे जा जाके मत्थे जो है सिजदे कर रहे हैं, जा जाके हमें औलाद दिलवाएंगे, ये भाई अल्लाह ताला देगा हर चीज को। वही जिस वही जिसने जमीन को तुम्हारे, अब अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वही है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना, यानी कि फर्श बना दिया है, और उसने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं ताकि तुम अपनी मंजिल की तरफ जा सको। यानी कि पहाड़ है तो पहाड़ के अंदर रास्ते बनाए, पानी है तो पानी के अंदर अल्लाह ने इस तरह की वो लकड़ी पैदा कर दी है कि अल्लाह वो पहाड़ के, मतलब पानी के अंदर से जो है वो जहाज के जरिए, नाव के जरिए जो है रास्ते अल्लाह ताला ने बना दिए हैं। और वही जिसने आसमान से एक मालूम मिकदार में बारिश बरसाई, बस हमने उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श दी। कयामत के दिन तुम सब उसी तरफ जमीन से निकाले जाओगे। यानी कि जिस तरह से नबातात जो है, हरियाली जो है, जब बारिश होती है तो वो जमीन से उग के बाहर आ जाती है, इसी तरह से कयामत के दिन तमाम लोग जो जमीन में दफनाए गए हैं इसी तरह उठ के बाहर निकल के आ जाएंगे। और वही जिसने तमाम जोड़ों को पैदा किया और तुम्हारे लिए किश्तियां बनाई, चौपाए पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर सवारी करो, फिर जब उन पर अच्छी तरह बैठ जाओ और अपने रब की नेमत को याद करो और कहो। ये जो दुआ है, ये सफर की दुआ है, जो इसमें आइए सुबहान लजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। ये दुआ है जब हम किसी भी सवारी पे बैठे तो ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए।
یہ قرآن مجید میں آئی ہے، کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کے وقت کی دعا ہے کہ تمام عیوب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا، یعنی سواری کو، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ہم بے شک اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کی اولاد ٹھہرایا، بے شک آدمی بڑا ناشکر گزار ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ بنا دیا، کیا کہتے ہیں، بیٹا بتا دیا۔ تو یہ کام جو ہے اور کافروں نے اللہ کے لیے ان کے بندوں میں سے بعض کو ان کی اولاد ٹھہرایا، بے شک آدمی بڑا ناشکر گزار ہے۔ یعنی کہ اللہ ناشکر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے یہ علم جو دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کا علم جو ان کے پاس کتابیں آئی تھیں، یہ بہت بڑا علم تھا جو اللہ نے دیتا ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو تو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا دی، یعنی کہ وہ اس علم کی انہوں نے ناشکری کی۔ اور آج بھی جو ہمارے پاس قرآن کا علم آ چکا، ہم اسے چھوڑ کے یہ دوسری قوموں کی جو ہے نقالی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ کے نقالی کر رہے ہیں، تو ہم ناشکر گزار ہیں۔ ہمیں زندگی جینے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے، ہم اس طریقوں کو چھوڑ دیا ہم نے، اور اس طریقوں کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے طریقے اپنا رہے ہیں، تو کتنی بڑی ناشکری ہے۔ تو اب ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 5:25 پہ میں روک دوں، کچھ ان کو اپنا کام ہے، تو ہمارا بس ایک ہی رکو جو آگے رہ جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ آیت نمبر 15 تک ہمارا ہو گیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم، خالی علم نہ دے، علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساری جو سب کچھ دینے والا لینے والا اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نوازے تو شکر کریں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آئے تو ہم اس پہ صبر کریں، نہ کہ واویلا مچائیں۔ اور دوسری چیز یہی ہے کہ اللہ سے ہمیں رجوع کرنا ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے۔ دوسری چیز جو آئی ہے نا کہ معاف کرنا، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر گھر میں کسی سے زیادتی ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، تو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، معاف کر دیں۔ غصے کی حالت میں خاص طور سے، غصہ آئے تو بیٹھ جائیں، غصے کی حالت میں فیصلے نہ کریں، غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ غصے کی حالت میں بیٹھ جائیں، صحیح حالت میں فیصلے کریں، اور لوگوں کو معاف کریں۔ بس ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنا اللہ قبول کر لے، ہمارا سننا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم ختم کرتے ہیں یہیں پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔